बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। मरियम औरंगज़ेब एक नर्स की बेटी है और इसने अपनी 3 से 5 माह की सर्जरी के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च कर डाला है। इसके पास पैसे कहाँ से आए, ये हम आपके सामने इसकी तफसीर रखते हैं। इसके अलावा ये जो सर्जरी है ये बिल्कुल खिलाफ कानून और खिलाफ शरीयत है। कुरान और हदीस से हम आपको साबित करके देंगे कि ये कुफर के रास्ते पर मरियम नवाज चल पड़ी है। और ये जो हमारे उलमाए कराम हैं ये क्यों खामोश हैं। जनरल आसिम मुनीर शादी पे गया और फिर उसकी ख़बरों को छुपा लिया। हजूर घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। और कराची का प्लाज़ा वो मैतों और ज़िंदगियों के बीच में इंतज़ार कर रहे हैं। हजूर कोई नहीं बंदे आपके वापस आने। जिनके हुक्मरान जरदारी जैसे हो ना और नवाज शरीफ जैसे, वहाँ पे मोइज़े नहीं होते, वहाँ पे हर रोज़ अलमिया होते हैं। तो ज़रा सुनिए, ये जो पाकिस्तान की औरतों को इन्होंने नया रास्ता दिखाया है तो इसके बारे में कुरान क्या कहता है। सबसे पहले सूरत निसा की जो आयत नंबर है 119, वो कहती है कि जो औरतें या जो मर्द अपने चेहरे की जो अल्लाह ताला ने नक्श बनाया है उसको तब्दील करते हैं तो वो लोग शैतान के पैरोकार हैं। अब हदीस शरीफ में आता है, सही मुस्लिम और सही बुखारी में 59312125, तर्जमा सुनिए तफसीर में। अल्लाह ने लानत फरमाई है गोदवाने वाली और गुदवाने वाली पर, भवें नोचने वाली और नुचवाने वालियों पर, दांतों में खूबसूरती के लिए फासला पैदा करने वाली औरतों पर जो अल्लाह की साख्त को बदलती हैं। तो इस हदीस और इस कुरानी आयत के बाद ये जो पंजाब की औरतों को उन्होंने नई राह दिखाई है, तो क्या इस पे हमारे उलमाए कराम खुश हैं? इनका हक नहीं बनता इन पे बोलना। अगर चेहरे बदलने से इंसान का तशख़्ख़ुस और इज़्ज़त बढ़ती तो सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तानी और मुसलमान हज़रत बिलाल हबशी की। वो एक हबशी गुलाम था, रंग काला था, होंठ मोटे थे, अरब के लोग उनसे नफरत करते थे, लेकिन उसने अपने किरदार से, अपनी अमल से सैयदना बिलाल का, राज़ी हो अल्लाह उन पर, वो मकाम पाया कि जब मेरा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पे जाते हैं तो वहाँ पर बिलाल के चलने की आवाज़ें आती हैं। तो क्या ये जो मिसाल जो हमने आपके सामने रखी है, तो ये क्या चेहरे की वजह से? अल्लाह ने तो आप लोगों के लिए जो चेहरा पसंद किया है वही सबसे अच्छा है, और जो आगे जाएगा वो अपने अमाल की वजह से। तो हजूर आपने तो अपने अमाल किस साइड पे रखे हैं? क्या कोई सोच सकता है? एक नर्स की बेटी जो है वो करोड़ों रुपए अपनी सर्जरी पे लगाए और सर्जरी की जो म्याद हो वो भी थोड़ी सी हो, कुछ महीनों के लिए हो, तो ये बर्दाश्त आगे कौन करेगा? आप करेंगे। सुन रहे हो पाकिस्तानियों, पंजाबियों, आपने करनी है। इनके पास पैसे कहां से आ गए? जरा तफसील सुनिए, चैलेंज कर रहा हूं। चेहरे की सर्जरी जी, इस पे 20 लाख रुपए खर्चा आता है। ये जो चेहरे को ऐसे वैसे करते हैं, पता नहीं क्या खींच के किधर ले जाते हैं और फिर किधर ले आते हैं। अल्लाह अकबर। ये जो नाक की सर्जरी है, सिंपल नाक जो सर्जरी करवाते हैं, इसका पाकिस्तान में है जी 16 लाख रुपए खर्चा। ये जो आंखों के नीचे ये जो फिल्टर वगैरह लगाते हैं, एक तो हम लगाते हैं ना जी, ये भी अपना काम करते हैं, इसका है जी 5 लाख रुपया पाकिस्तान में। और थ्रेड लिफ्ट पता नहीं क्या बना है, उसका है जी 7 लाख रुपया खर्चा। आंखों के नीचे जो बैग्स हैं ये 14 लाख रुपए पाकिस्तान में इसका खर्चा है। और मुझे उम्मीद है इन्होंने बैर से करवाए होंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक नर्स की बेटी जो शरीफ ख़ानदान की मुलाजमा है, यार मुलाजमा है ना, इस मुलाजमा ने ये पैसे कहां से लिए? पाकिस्तानियों सोचो तो सही यार, क्यों नहीं सोचते? अल्लाह अकबर। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। और इस शादी में ये जो कौम के पैसों से ये शादी हुई है, इसके जो चर्चे हैं, और फिर आर्मी चीफ भी वहां पे जाके खड़ा हो गया। आपने आर्मी चीफ की तस्वीर देखी है? अस्तगफुरुल्लाह, उसने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं और 14 आदमी उसमें नजर आ रहे हैं। 3 दफा पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, वजीर दिफा, मौजूदा वजीर आजम और बड़े बड़े तमाम लोगों ने यार हाथ ऐसे बांधे हुए। अल्लाह अकबर।
اتنی غلامی. اگر آرمی چیف ایسے کرتا تو ان ساروں نے ایسے کر لینا تھا. اگر وہ ہنستا تو یہ بغیر کسی بات کے ہنس پڑتے تھے. کیوں؟ یہ غلام ہے. ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا. اور پھر وہاں جا کر اسے احساس ہوا کہ میں غلط جگہ پہ آیا ہوں. تو حضور پانی چلا گیا, پل کے نیچے سے پانی چلا گیا. آج نہ جنگ میں تصویر چھپی ہے, نہ دنیا میں چھپی ہے. رکوا دیا میڈیا کو. جی آپ نے نہیں خبریں دینی. کیوں نہیں دینی جی؟ اگر آپ گئے ہیں تو اون تو کریں نا یار, ہر دم جی ہیں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں. آپ رات کا دن کا کھانا 3 دفعہ کھائیں وہاں پہ, ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم تو پاکستانی ہیں, ہم تو صرف بولنے والے ہیں. اور یہ جو خلاف شریعت کام ہو رہا ہے پاکستانی, یہ مولوی کدھر گئے ہیں؟ ذرا کدھر ہے وہ مفتی منیب صاحب, یہ تقی عثمانی صاحب, یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, یہ اہل حدیث والے, یہ نون لیگ کے یہ حمیتی ہیں کٹر. آئے نا جی حضور خوشبو لگا کے ذرا. کیوں؟ ادھر اسلام خطرے میں نہیں ہے. یہ جو آپ غریبوں کی جو عورتیں ہیں, جن بچیوں نے آج یہ تصویریں دیکھی ہوں گی, جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل دی ہوں گی جیسے مریم اورنگزیب کی یا دیگر کی ہوں گی, یا شریف خاندان کی تمام عورتوں نے سرجری کروا لی ہے, تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یار. ہمارے اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں اگر کوئی اچھی چیز پکے تو اس کو ڈھانپ لو, کہ اس کی خوشبو ساتھ نہ جائے, کہ اس کے دل پہ گراں نہ گزرے. تو یہاں پہ کوئی قانون اسلام, کوئی فقہ شقہ علامہ صاحب, مولوی صاحب, ذاکرین صاحب, کسی کا نہیں. وہ جو جنرل عاصم منیر کی بیعت میں اور مریم نواز کی بیعت میں بیٹھے ہوتے ہیں, علامہ اشرفی صاحب کیا کہتا ہے اسلام اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ تو آپ لوگوں کے لیے ہے وہ میرے نبی کی حدیث کہ پہلی قومیں اس لیے مٹ گئیں کہ کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو معافی, چھوٹا جرم کرتا تھا تو ہاتھ کاٹ دو. یہ ہے پاکستان کے حالات. تو یہ جو پلازے کو آگ لگی ہے, یہ جو پلازے کو کراچی میں وہ رو رہے تھے, ایک سنا رہے تھے ایک باپ کیا کہ اس نے فون کیا کہ مجھے آگ سے بچا لو. کیا خاک بچا لینا ہے؟ ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے یہ جو پاکستان کی فوج کے چیمپئن پسندیدہ ہیں, زرداری خاندان, شریف خاندان, بلے بھائی بلے, بلے بھائی بلے, ان کے آگے سارے باقی غدار ہیں. خود بتایا کہ یہ کرپٹ ہیں اور خود کہتے ہیں ان کو آپ سجدہ کرو, ان کی بیعت کرو, کر کے بیٹھے ہیں جی پاکستان میں. اور کیا کریں؟ تو ان کے ہوتے ہوئے وہ انہوں نے مشینیں خریدنی تھی, تو اپنی جو ان کی فنی خرابیاں ٹھیک نہیں ہوتی. اور کیا کرنا؟ فریال تالپور کہ جو فنکشن ہوا تھا, جتنا خرچہ اس پہ ہوا اس سے کم پہ یہ مشینری آ جانی تھی, جس میں کم از کم اور کچھ نہیں یار, بندوں کو جو اٹھا لیتے. وہ آگ آسمان سے تو نہیں آئی, زمین سے گئی ہے نا آگ. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں, کچھ نہیں بچنا ان بیچاروں کا. ایک بزرگ کہہ رہا تھا کراچی کا رہنے والا, میں کروڑ پتی ارب پتی تھا, آج میں زیرو ہو گیا ہوں. تو ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے ان جو حکمران ہیں ان کے لیے تو دعا کرنا دل میں. لیکن کچھ نہیں, میڈیا بالکل خاموش. اچھا کوئی بات کرتا ہے نا جی ان کے اگینسٹ, تو کہتے ہیں وہ یہ ملک کا دشمن ہے, یہ غدار ہے, یہ جو ہے ملک میں فتنہ پھیلاتے ہیں. فتنہ تو آپ لوگ ہیں, فتنہ تو آپ لوگ ہیں جن کی کریڈیبلٹی یہ ہے. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. رونا ان کے نصیب میں ہے اور ماتم بھی نصیب میں ہے. کچھ نہیں بدلنے والا اگر آپ لوگ خود نہیں بدلو گے. اور ایک اور جی آیا ہے اسلامی, وہ قرآن و حدیث کے کالم لکھتا ہے جنگ میں, انصار عباسی. اچھا جی, وہ کہتا ہے جی 1 ڈش کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تجھے 1 ڈش نظر آ گئی, ہاں تو تجھے یہ چہروں کی سرجری نظر نہیں آئی. کیوں؟ تنخواہ بند ہو جائے گی. غریب آدمی کوئی ڈیک چلا لے یار, تو اس کو ڈیک کو اور ناچنے والے کو گھسیٹ کے پنجاب پولیس لے جاتی ہے اور پھر مارتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بتا ہی نہیں سکتے. تو یہاں پہ زرداری خاندان کے ہاں بھی وہ محفلیں ہوئیں. اچھا کوئی غریب آدمی کرے نا کوئی ڈانس وغیرہ تو اس کو کہتے ہیں مجرا, سمجھ آئی نا, کنجر پنا. اس نے کنجر پنا محلے میں لگایا ہوا ہے, اوکے جی. اور اگر کوئی امیر کرے نا تو کہتے ہیں محفل موسیقی ہو رہی ہے.
اور موسیقی روح کی غذا ہے. واہ آپ کے روح کی غذا اپنے ہی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں سارے. تو یہ ہیں حالات, یہ پاکستانیوں کے حالات ہیں. آؤ نا جی آگے. وہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہے شریف خاندان میں جنہوں نے انہوں نے وہ میوزک والے بلائے ہوئے. انڈین کی فلموں میں اتنا وہ کوئی 2 درجن کے قریب موسیقار نہیں ہوتے جو وہاں پر مہمانوں کے دل بہلانے کے لیے آئے تھے. او ہو اوے اللہ آپ لوگوں کے دلوں کو سکون نہیں دیتا, بالکل نہیں دیتا. دل کا سکون صرف اللہ کی یاد سے ہوتا ہے, بالکل اللہ کی یاد سے, باقی سارے ختم. یہ کروڑوں اربوں روپے لگائے ہیں. یہ ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں, بچوں کو ضرور سنائیے یار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ شیعہ اور سنی دونوں کا پسندیدہ ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. تو چیف جسٹس جو ہے اس کو خط لکھتا ہے کہ حضور مجھے نا اسٹیشنری چاہیے, تو مجھے پیسے چاہیے, اور میں نے عدالتوں کو رنگ روغن بھی کروایا ہے. یہ ہماری عدالتوں کو ہر روز رنگ روغن ہوتا ہے, ان کو ڈوب مرنا چاہیے اس کے بعد. تو حضرت عمر پوچھتا ہے یہ پیپر کیسے استعمال کرتے ہو؟ چیف جسٹس کہتا ہے حضور ہم پیپر اچھا استعمال کرتے ہیں, کھلا کھلا لکھتے ہیں, موٹی قلمیں استعمال کرتے ہیں, اور ایک سائیڈ پیپر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو اور پتہ چلے. حضرت عمر غصے میں آئے تو انہوں نے کہا تو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آئندہ باریک پین استعمال کرو, لائنیں مختصر رکھو, اور پیپر کے دونوں سائیڈ پہ لکھو. اور یہ جو کہتے ہو نا کہ میں نے رنگ روغن کروانا ہے سالانہ, تو اپنے انصاف سے اس قدر روشن کر دو اس کو کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی گزر رہا ہو تو آپ کو سلوٹ کر کے گزرے کہ جہاں پہ جج بیٹھتا ہے جو انصاف کرتا ہے. یہ ہوتی ہے اسلام. پتہ نہیں یہاں پہ کیسے جج آ گئے, آگے بھی 10 گاڑیاں اور پیچھے بھی 10 گاڑیاں, اور ان کے پلے ککھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تنخواہ دار ہیں, یہ جج نہیں. اگر جج ہوتے تو یہ حکمران ہمارے اوپر ہوتے. اور یہ جب بھی کوئی فوجی ڈکٹیٹر آیا تو سب سے پہلے سجدہ ریز کون ہوئے؟ ہمارے ملک کے جج ہوئے. کس نے کہا ہے آئین آپ کے جو مرضی استعمال کریں؟ یہی لوگ ہیں, یہی ظالم ترین لوگ ہیں جنہوں نے ہر فوجی ڈکٹیٹر کے آگے سجدہ کیا, صرف اپنی تنخواہ کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اوے مستقبل میرے رب کے ہاتھ میں ہے, فوجیوں کے ہاتھ میں مستقبل ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں یار, کس جگہ پہ جا کے کون سی اسلام کی مثالیں دوں, تو کچھ بھی نہیں. بالکل ایک ملک میں سکوت ہے, مکمل سکوت ہے. محمود خان اچکزئی کے جو خلاف سازشیں شروع ہو گئی ہیں, اور بڑا خیال آ رہا ہے تحریک انصاف کا. یہ جو ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہیں وہ جی محمود خان اچکزئی نہیں چل پائے گا, اور تحریک انصاف کا جو ہے وہ حق مارا جا رہا ہے. ارے وہ بے شرمو, اگر آپ لوگوں کے دل میں رحم ہوتا یا آپ لوگ انصاف کرتے تو ایسی باتیں کرتے. پچھلے 3-4 ماہ سے اپوزیشن کا عہدہ خالی پڑا ہے, تو آپ لوگوں کی غیرت نہیں جاگی. پوری کی پوری پی ٹی آئی کو لپیٹ دیا گیا, ان کی جوان بچیوں کو, ان کی بیٹیوں کو, اور ان کی جو مائیں ہیں یہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی, ان کو جیلوں میں ناحق بند کیا ہے. آپ لوگوں کو کبھی تحریک انصاف کی تڑپ نہیں آئی. اور آج اگر عمران خان نے ایک بلوچستان کے بندے کو بنا دیا اپوزیشن لیڈر, تو آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو حق مارا گیا. تو یہ ہیں وہ لوگ سیاہ چہرے والے, قلم فروش, ان کو کوئی دین ایمان نہیں ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں 4% ملنے چاہیے. او 4% جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھے ہیں وہی ملنے ہیں نا, اور کیا ملنے ہیں. تو وہ جی محمود خان اچکزئی عمران خان کی نہیں مانے گا. آپ لوگوں کو بتایا ہے اس نے, وہ جو اندر بیٹھا ہے نا وہ پاکستان نہیں مسلم امہ کا لیڈر ہے عمران خان. وہ جو بھی کرتا ہے نا وہ پاکستان کے لیے کرتا ہے, اپنی جماعت کے لیے نہیں کرتا. اور اس نے یہ جو 8 فروری کی کال دی ہے محمود خان اچکزئی نے, یہ تحریک انصاف کی تو نہیں ہے. اب اس میں سب سے بڑی جو فتح ہے تحریک انصاف کی کہ اب اس میں جو بھی حالات ہوں گے اس کا جو ذمہ دار ہوگا وہ تحریک انصاف نہیں ہوگی. کیا خوب چال چلی ہے. اب ان لوگوں کو جو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے نا وہ اس چیز کا اٹھتا ہے. یہ تو چلے تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تحریک انصاف جو کچھ بھی پاکستان میں ہوتا ہے تحریک انصاف نے کیا جی, اس پہ FIR کاٹ دو. اچھا جی عمران خان نے کیا پولیٹکس کی ہے, اس نے محمود خان اچکزئی کو اور اپوزیشن کو آگے کیا. اب یہ کال دیتے ہیں, پیچھے تحریک انصاف کا کارواں چل پڑتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہیڈ ہو
اس کو آپ چھوڑ دیں اور جو پیچھے ٹیل پہ ہوں اب ان کو پکڑ لیں. اس کو کہتے ہیں پالیٹکس، اس کو کہتے ہیں سیاست. اور یہ وزڈم صرف اڈیالہ جیل میں بند جو قیدی ہے یہ اس کا ہے، عمران خان کا. اس نے نچوڑا ہے نا آپ کو، اب آپ کو نچوائے گا. یہ 8 فروری کے آپ آنے دیں. یہ پورا پاکستان یاد رکھیے ہسٹوریکل قسم کی ہڑتال ہونے جا رہی ہے، بہت بڑی ہڑتال. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس قسم کی ہڑتال پاکستان میں بھی ہو سکتی. اور ایک اور آپ کو میں خبر دوں، یہ تو ہے پہلی کال 8 فروری کی. جو نیکسٹ ہوگی روزوں کے بعد، اس میں جو پاکستان کے مختلف علاقے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا، پورے پاکستان کو جیم کر دیا جائے گا. اور یہ جیم کرنے والے ہیں یہ کسی طرح مارچ نہیں کریں گے. یہ جیسے اسلام آباد کی طرف کنٹینر کھڑے ہو کے، کسی نے اسلام آباد نہیں آنا، بلکہ حکمت عملی یہ ہے کہ اسلام آباد والے چل کے آپ کے پاس آئیں گے. کیسا ہے؟ کل اس پہ کھل کے بات کریں گے اور ذمہ دار ذرائع سے آپ کو ایک مکمل ایک جو بنائی گئی ہے پلاننگ کہ کس طرح سے اس ملک کو اور کہاں کہاں اور کس کس ایریا سے کون اس کو کرے گا، یہ ہم آپ کو کل انشاءاللہ العظیم مکمل سٹوری دیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. آج تو ہم نے یہ جو عورتوں کو جس طرف انہوں نے لگایا ہے اس پر ہم نے فوکس کیا، اور پاکستانیوں بغیر کسی پولیٹکس کے ان لوگوں کے ہاتھ روک لو. یہ پاکستان کا فرض ہے. اور مذہبی جو مولوی ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں، اس میں کئی اہل حق بھی ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان عورتوں کو روکیں. یہ جو پنجاب کو انہوں نے 3-4 عورتوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا، کسی زمانے 3 کہانیاں ہوتی تھیں، ان کے جانے کے بعد اس سے بھی بڑی سٹوریاں آئیں گی. نہ آئیں تو ہمارا نام لکھ لینا. ان کو روکنا اہل علم اور اہل عقل لوگوں کے فرض ہے کہ ان کا راستہ روکیں. یہ ہماری بچیوں کو کسی اور طرف ڈریگ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہر کو ہو سکتا ہے. ہماری عورتوں کے تو بال بھی کھلے نہیں ہوتے، اور یہ کس طرف چہروں کی سرجریوں پہ انہیں لگا دیا. تو غریب جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جو جہیز کے پیسے یار اکٹھے نہیں کر سکتے، جن کی چاند جیسی بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر. سوچئے پاکستانیوں، سوچئے اس سے پہلے کہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے، کیونکہ ایک دن ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بہت بڑا تخت لگنے والا ہے، بڑا حساب ہونے والا ہے. پوچھا جائے گا ہر آدمی سے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. تو یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، ان کو روکنا پاکستانیوں پہ فرض ہے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے کامنٹس سے ہماری اصلاح کی کوشش کیجیے. ہم انشاءاللہ العظیم آپ کے رنگ میں ڈھلیں گے. تھینک یو ویری مچ.